उसे देखते ही रमल्ला और कुलसूम दोनों ने उसे अपने साथ लिपटा लिया, अपने पास बिठाया, यहाँ तक कि अकलीमा ने उन्हें मुखातिब किया, सालिम, तमाज़र और अदी बिन उमैर कहाँ हैं? इस पर रमल्ला कहने लगी, रात को औस की वजह से सहन से दरियां उठा दी गई थीं। मेरे ख्याल में वो सराय के खुद्दाम से कहकर दरियां भिजवा रहे हैं। अकलीमा ने कुछ सोचा, एक बेबसी की निगाह रमल्ला पर डाली, फिर कहने लगी, क्या मोहम्मद बिन अशद रात को यहाँ से चले गए थे? जवाब में रमल्ला ने एक लंबा सांस लिया और कहने लगी, नहीं बेटी, वो रात यहीं थे। इस वक्त वो कहाँ हैं? अकलीमा ने फिर दुख भरी आवाज में पूछा। बेटी, सुबह सवेरे मोहम्मद बिन अशद ने सईद को फूल लाने के लिए भेजा था और मेरे ख्याल में मोहम्मद बिन अशद और सईद दोनों इरम की तुरबत पर फूल डालने कब्रिस्तान जा चुके हैं। अकलीमा दुख भरे अंदाज में कहने लगी, उन्हें मुझे बताकर जाना चाहिए था, बल्कि मुझे अपने साथ लेकर जाना चाहिए था। मैं भी तो वहां जाना चाहती हूँ। जवाब में रमल्ला प्यार भरे अंदाज में कहने लगी, बेटी, जिस वक्त वो और सईद जाने लगे तो मैंने मोहम्मद बिन अशद से कहा था कि मैं, कुलसूम और अकलीमा भी साथ चलती हैं, पर मोहम्मद बिन अशद ने रोक दिया था। उनका कहना था कि इस तरह अकलीमा की हालत फिर खराब हो जाएगी। उसने बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाला है। बस बेटी, इसी बिना पर वो तुम्हें अपने साथ लेकर नहीं गया। अकलीमा अपनी जगह पर उठ खड़ी हुई और बड़ी रिक्कत खेज आवाज में कहने लगी, अम्मा, आप और कुलसूम मेरे साथ चलें, मैं भी वहां जाना चाहती हूँ। रमल्ला मान गई और कहने लगी, चल बेटी, चादर ले, अपना चेहरा ढांप। मैं और कुलसूम भी तैयार होती हैं और फिर तीनों मोहम्मद बिन अशद और सईद के पीछे कब्रिस्तान का रुख करते हैं। अकलीमा मुतमईन हो गई थी, दूसरे कमरे की तरफ गई। अपना लिबास दुरुस्त करने के साथ साथ उसने भारी चादर ओढ़ ली। फिर रमल्ला और कुलसूम के साथ वो निकली। जब वो कब्रिस्तान में पहुंची तो उसने देखा कि वहां मोहम्मद बिन अशद और सईद दोनों दुआ मांगने के बाद कब्र पर फूल फैला रहे थे। मोहम्मद बिन अशद और सईद ने भी तीनों को आते देख लिया था, लिहाजा मोहम्मद बिन अशद ने कुछ फूल बचा लिए थे। अपनी बहन की कब्र के पास आकर अकलीमा कुछ न बोली, फूट फूट कर रो दी थी। फिर कब्र पर बैठ गई और आंसू बहाते हुए कहने लगी, अकेली ही चली आई, मुझे भी अपने साथ ले आती। उठ, मुझे गले तो लगा, ऐसे जैसे तू मुझे अक्सर गले लगाकर ढारस दिया करती थी, प्यार करती थी। उसके ये अल्फाज सुनकर रमल्ला और कुलसूम फूट फूट कर रो दी थी। मोहम्मद बिन अशद अपनी आंखें खुश्क करने लगा था। सईद रोते हुए हिचकियां ले रहा था। रमल्ला और कुलसूम भी चूंकि रमल्ला के पास बैठकर रोने लगे थे और ये सूरत हाल मोहम्मद बिन अशद के लिए नाकाबिल बर्दाश्त थी, इसलिए कि उसके पहलू में खड़ा सईद भी हिचकियों और सिसकियों में रो रहा था। ऐसे मौके पर हिचकिचाते हुए मोहम्मद बिन अशद आगे बढ़ा, अकलीमा के सर पर हाथ रखा और धीमे लहजे में कहने लगा, अकलीमा, सब्र करो, उठो, अपने आप को संभालो। जहां इरम गई है वहां हम सब ने चले जाना है और फिर उस मकाम से कोई लौट कर नहीं आता। इंसान का आखिरी ठिकाना यही है, और अगर इंसान अपने इस आखिरी ठिकाने को हर वक्त निगाह में रखे तो फिर मैं समझता हूँ दुनिया के अंदर बुराई ही खत्म हो जाए। उठो, अब रो नहीं, मुझे उम्मीद है कि तुम मेरा कहा मानोगी। बैठे ही बैठे आंसू बहाती आंखों से अकलीमा ने सर उठाकर मोहम्मद बिन अशद की तरफ देखा, फिर किसी मासूम, फर्माबरदार और ताबे फरमान बच्चे की तरह उठ खड़ी हुई। उसकी तरफ देखते हुए रमल्ला और कुलसूम भी खड़ी हो गई थीं। मोहम्मद बिन अशद ने जब अकलीमा को अपनी हालत दुरुस्त करने और आंसू पोंछने के लिए कहा, तब अकलीमा फौरन हरकत में आई। सर पर बंधे हुए रूमाल से उसने अपनी आंखें खुश्क की। इसके बाद मोहम्मद बिन अशद ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ वो कपड़ा जिसके अंदर फूल बंधे हुए थे अकलीमा की तरफ बढ़ाया और धीमे लहजे में उसे मुखातिब करके कहने लगा, ये फूल अपने हाथ से बहन की कब्र पर डालो। चुपचाप अकलीमा ने वो फूल लिए और अपनी बहन की कब्र पर डालने लगी थी। जब वो ऐसा कर रही थी तब मोहम्मद बिन अशद थोड़ा सा पीछे हटकर खड़ा हो गया था। जब वो फूल डाल चुकी तब मोहम्मद बिन अशद कहने लगा, आओ सब मिलकर इरम के लिए दुआ करें। इसके बाद सबने हाथ उठाए, दुआ मांगी, और जब पांचों कब्रिस्तान से निकल रहे थे तब अकलीमा मोहम्मद बिन अशद के करीब आई और उसे मुखातिब करके कहने लगी, आज जब सुबह सवेरे सईद के साथ इधर आए थे तो कम से कम मुझे भी साथ ले लिया होता। जवाब में मोहम्मद बिन अशद उसे ढारस देने के अंदाज में कहने लगा, मैंने खुद साथ नहीं लिया था, इसलिए कि तुम रात भर रोती रही हो, तुम्हें सुकून की जरूरत है। यहाँ आकर तुमने फिर रोना शुरू कर देना था, फिर मेरे लिए तुम्हें संभालना मुश्किल हो जाता। अब जबकि तुम अम्मा, रमल्ला और बहन कुलसूम को साथ लेकर आई हो, कम से कम ये दोनों तुम्हें संभाल तो सकती हैं।
محمد بن اشد کے ان الفاظ پر اقلیمہ کسی حد تک مطمئن ہو گئی تھی۔ پھر وہ قبرستان سے نکل کر حویلی کا رخ کر رہے تھے۔ ارم کی موت کے 5ویں دن جس وقت رملہ اور کلثوم دونوں مطبخ میں کام کر رہی تھیں، سالم بن تمازر دیوان خانے میں اکیلا بیٹھا ہوا تھا۔ سعید سرائے کی طرف گیا ہوا تھا کہ دیوان خانے میں اقلیمہ داخل ہوئی اور سالم بن تمازر کو مخاطب کر کے کہنے لگی، بابا میں ایک انتہائی اہم موضوع پر آپ سے گفتگو کرنا چاہتی ہوں۔ سالم بن تمازر نے بڑی شفقت سے اس کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، میری بچی کھڑے ہو کر مجھ سے گفتگو نہ کرو، میرے سامنے بیٹھو، آرام سے سکون سے کہو کیا کہنا چاہتی ہو۔ اقلیمہ بیٹھ گئی، کچھ سوچا، پھر کہنے لگی، میں نے سنا ہے محمد بن اشد اب یہاں سے انبار کی طرف کوچ کر جانا چاہتے ہیں۔ اقلیمہ کے ان الفاظ کے جواب میں سالم بن تمازر نے کچھ سوچا، پھر کہنے لگا، بیٹی یقیناً وہ انبار کی طرف کوچ کرنا چاہتا ہے، لیکن ان دنوں وہ سخت پریشان ہے۔ اس کی پریشانی کی وجہ تم ہو، اس لیے کہ جیسا اس نے مجھ پر اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے، اس کا کہنا ہے کہ پہلے اقلیمہ کے پاس ارم تھی تو اس کا وقت اچھا گزر جاتا تھا، بد سے بدتر حالات میں بھی وہ بہن کے ساتھ اپنا اچھا وقت گزار لیتی تھی۔ محمد بن اشد کا کہنا ہے کہ اب جب کہ ارم اس دنیا میں نہیں رہی، اقلیمہ تنہائی محسوس کرے گی۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ محمد بن اشد نے مجھ سے یہ بھی کہا تھا کہ یقیناً وہ انبار کی طرف جانا چاہتا ہے، لیکن ساتھ ہی وہ یہ چاہتا ہے کہ رملہ اور کلثوم دونوں اقلیمہ کا خیال رکھیں۔ بیٹی، محمد بن اشد تمہارے متعلق سخت فکر مند اور پریشان ہے۔ بہرحال وہ ابھی اتنی جلدی جائے گا نہیں، اس لیے کہ وہ تمہارے متعلق کوئی فیصلہ کرنے کے بعد جائے گا۔ سالم بن تمازر کی اس گفتگو سے اقلیمہ کو کچھ حوصلہ ہوا، لہٰذا کچھ سوچنے کے بعد کہنے لگی، بابا میں خود ان کے ساتھ ایک اہم موضوع پر گفتگو کرنا چاہتی تھی، لیکن پھر میں نے سوچا آپ کے ہوتے ہوئے مجھے ایسی گفتگو نہیں کرنی چاہیے۔ آپ میرے باپ ہیں، ایسی گفتگو کرتے آپ ہی اچھے لگتے ہیں۔ بابا دراصل بات یہ ہے کہ جس روز میری بہن ارم نے اس دنیا سے کوچ کر جانا تھا، اس نے اس وقت مجھ سے بات کی جس وقت میں اس کے کمرے میں اکیلی تھی۔ اماں اور کلثوم مطبخ کی طرف چلی گئی تھیں۔ آپ اور عدی بن عمیر اور محمد بن اشد دیوان خانے میں آ کر باتیں کرنے لگے تھے۔ دراصل ارم کی خواہش تھی کہ میں محمد بن اشد کو اپنی زندگی کا ساتھی بنا لوں۔ بابا میں آپ سے کوئی چیز چھپاؤں گی نہیں۔ اس موقع پر ارم نے مجھ سے یہ بھی پوچھا تھا کہ کیا میں محمد بن اشد کو پسند کرتی ہوں، تو میں نے اس کا اثبات میں جواب دیا تھا۔ میرا جواب سن کر وہ بے حد خوش ہوئی تھی۔ شاید وہ مجھے اور محمد بن اشد کو ملانا چاہتی تھی، پر قسمت نے اسے اتنا موقع ہی نہیں دیا۔ اس موضوع پر مجھ سے گفتگو کرنے کے بعد اس نے کہا کہ میں باہر جا کر محمد بن اشد کو اس کی طرف بھیجوں اور خود مطبخ کی طرف چلی جاؤں۔ آپ کو یاد ہے جس وقت آپ عدی بن عمیر اور محمد بن اشد دیوان خانے میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے، تو میں محمد بن اشد کو بلانے آئی تھی اور آپ کے سامنے میں نے کہا تھا کہ ارم آپ کو بلاتی ہے۔ چنانچہ وہ ارم کے پاس چلے گئے، میں مطبخ میں چلی گئی۔ اب میں نہیں جانتی میری غیر موجودگی میں ارم نے محمد بن اشد کے ساتھ کیا گفتگو کی۔ اگر وہ زندہ ہوتی تو تفصیل مجھے بتاتی، لیکن ساتھ ہی مجھے یہ حوصلہ نہیں ہوا کہ اس گفتگو کی تفصیل محمد بن اشد سے جاننے کی کوشش کروں۔ لہٰذا آپ یہ کام کریں، پھر دیکھتے ہیں محمد بن اشد اس کا کیا جواب دیتے ہیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد جب اقلیمہ خاموش ہوئی، تب سالم بن تمازر مسکراتے ہوئے کہنے لگا، میری بچی تمہیں پریشان اور فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے سارے حالات کا علم ہے۔ جو گفتگو ارم نے تمہارے ساتھ کی اس کی تھوڑی بہت تفصیل مجھے محمد بن اشد نے بتائی ہے، اور جو گفتگو ارم نے محمد بن اشد کے ساتھ کی اس کی ساری تفصیل مجھے اور عدی بن عمیر کو بتا چکا ہے۔ لہٰذا میں، عدی بن عمیر، تمہاری اماں رملہ، بہن کلثوم اور سعید سب نے مل بیٹھ کر یہ فیصلہ کیا تھا کہ تمہیں اور محمد بن اشد کو ایک رشتے میں باندھتے ہیں، لیکن پہلے یہ طے ہوا تھا کہ اس موضوع پر اقلیمہ سے گفتگو نہ کی جائے، چونکہ تمہاری اور ارم کی گفتگو سے متعلق محمد بن اشد نے اشارتاً ہی بتایا تھا۔ اس بنا پر میں اور عدی بن عمیر چاہتے تھے کہ پہلے اس موضوع پر تم سے گفتگو کی جائے، اس کے بعد کوئی آخری فیصلہ کیا جائے۔ عدی بن عمیر نے تو مجھے یہاں تک مشورہ دیا تھا کہ اگر اس سلسلے میں اقلیمہ کی رضامندی ہو تو فی الحال تمہارا اور محمد بن اشد کا نکاح پڑھا دیا جائے اور رخصتی بعد میں کر لی جائے۔ ہو سکتا ہے رخصتی میں محمد بن اشد کی ماں اور بہن شامل ہونا پسند کریں۔ اس بنا پر ہمارا فیصلہ تھا کہ رخصتی نہیں ہوگی۔ اس سلسلے میں محمد بن اشد نے بھی ہم سے اتفاق کیا تھا۔ بیٹی، محمد بن اشد بہت اچھا انسان ہے، میرا دل کہتا ہے کہ وہ زندگی بھر تمہیں خوش رکھنے کی کوشش کرے گا۔
یہاں تک کہتے کہتے سالم بن تمازر کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ اقلیمہ بول اٹھی، بابا میں ان کے ساتھ یہاں دن گزارنے کے بعد ایک بار جرجان سے دریائے دجلہ تک، دوسری بار دریائے دجلہ سے یہاں تک سفر کر چکی ہوں، ان کے مزاج، ان کی طبیعت سے اچھی طرح واقف ہو چکی ہوں۔ وہ بڑے رحم دل، انتہا درجے کے ہمدرد انسان اور محبت کرنے والے ہیں۔ میں نہیں جانتی میرے متعلق ان کے کیا خیالات ہیں، لیکن میں اپنی بہن ارم پر انکشاف کر چکی ہوں کہ میں محمد بن اشد کو پسند کرتی ہوں۔ جہاں تک میں نے خود محمد بن اشد کے چہرے کے تاثرات اور ان کی آنکھوں کے اندر رونما ہونے والے جذبوں کا اندازہ لگایا ہے، تو میرا دل کہتا ہے وہ بھی مجھے پسند کرتے ہیں، اس لیے میں کہہ سکتی ہوں۔ اقلیمہ یہاں تک کہتے کہتے رک گئی تھی، اس لیے کہ اس موقع پر سعید روتا بھاگتا ہوا گھر میں داخل ہوا۔ اس کی یہ حالت دیکھتے ہوئے مطبخ سے رم اللہ اور کلثوم بھی بھاگتی ہوئی باہر آ گئی تھی۔ رونے کی آواز سن کر سالم بن تمازر اور اقلیمہ بھی باہر نکل آئے تھے۔ اتنی دیر تک بھاگتے ہوئے سعید صحن عبور کر کے برآمدے میں آ گیا تھا۔ سالم بن تمازر آگے بڑھا، سعید کو اس نے اپنے ساتھ لپٹا لیا، پھر بڑی محبت میں اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، میرے بچے کیا معاملہ ہے؟ تم کیوں رو رہے ہو؟ کیا کسی سے تمہارا جھگڑا ہوا ہے؟ کسی نے تمہیں مارا ہے؟ بتاؤ تو کیا معاملہ ہے؟ سعید نے نفی میں گردن ہلائی، ساتھ ہی روتا جا رہا تھا۔ پھر ٹوٹتی بکھرتی آواز میں کہنے لگا، بابا نہ میرا کسی سے جھگڑا ہوا ہے اور نہ ہی کسی نے مجھے مارا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے بھائی محمد بن اشد کا ایک ساتھی روح بن حاتم آیا ہے اور اس نے بھائی کو یہ اطلاع دی ہے کہ اس کی ماں اور بہن دونوں کو کسی نے قتل کر دیا ہے۔ یہ خبر سن کر اقلیمہ چکرا سی گئی تھی، گرنے والی تھی کہ برآمدے کی دیوار کا اس نے سہارا لے لیا، سر برآمدے کی دیوار سے ٹکا دیا تھا اور رونے لگی۔ اس کی یہ حالت دیکھتے ہوئے رم اللہ اور کلثوم بھی رو دی تھیں۔ سالم بن تمازر عجیب سے شش و پنج میں پڑ گیا تھا۔ پھر سعید کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میرے بیٹے محمد بن اشد اس وقت کہاں ہے؟ جواب میں سعید کہنے لگا، وہ سرائے میں اپنے ساتھیوں شبیب بن روا اور حرب بن قیس کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کا تیسرا ساتھی روح بن حاتم وہاں آیا اور یہ روح فرسا خبر اس نے سنائی۔ بابا وہ چاروں بڑے پریشان اور فکر مند بیٹھے ہیں، بھائی محمد بن اشد کی حالت مجھ سے نہیں دیکھی جاتی۔ اس موقع پر سالم بن تمازر نے اقلیمہ کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، بیٹی تو اپنے آپ کو سنبھال، یوں جان یہ دکھوں کا ایک سلسلہ ہے جو ہم سب کو برداشت کرنا ہے۔ میری بیٹی صبر اور غصے کا پیا ہوا گھونٹ اپنا رنگ ضرور دکھاتا ہے۔ پھر سالم بن تمازر نے اشارتاً رم اللہ اور کلثوم کو اقلیمہ کو سنبھالنے کے لیے کہا، ساتھ ہی وہ کہنے لگا، میں ذرا محمد بن اشد کی طرف جاتا ہوں اور ان سب کو یہاں دیوان خانے میں لاتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی سالم بن تمازر اور اس کے پیچھے پیچھے سعید دونوں باہر نکل گئے تھے۔ رم اللہ اور کلثوم دونوں نے اقلیمہ کو سہارا دیا اور اسے اس کمرے کی طرف لے گئی تھیں جو کبھی اس کی بڑی بہن ارم کا ہوا کرتا تھا۔ سالم بن تمازر اپنے بیٹے سعید کے ساتھ اس جگہ گیا جہاں محمد بن اشد کے ساتھ روح بن حاتم، شبیب بن روا، حرب بن قیس اور عدی بن عمیر بیٹھے ہوئے تھے۔ سالم بن تمازر نے آگے بڑھ کر محمد بن اشد کو اپنے ساتھ لپٹا لیا، اس کی پیشانی اور ہاتھ چوما، پھر اپنا منہ اس کے کان کے قریب لے گیا اور کہنے لگا، ابن اشد میرے بیٹے، یہ زندگی سلگتی ریت کا صحرا ہے، کبھی اس میں اطلس و سنجاب سے نرم لمحے، کبھی لہو کے پیرہن پھیلاتی ساعتیں بھی آتی ہیں۔ جس طرح خاموشی کے دشت میں کبھی دکھ کے افسانوی جھکڑ چلتے ہیں، کبھی ساون کی بوندوں سے نرم لمحے وارد ہوتے ہیں، ایسے ہی انسانی زندگی میں کبھی خوشنوائی و خوشادائی ادا ہوتی ہے اور کبھی یہ زندگی جھکڑوں کی تیز جھونکوں کا روپ دھار لیتی ہے۔ میرے بیٹے، اس بلکتی دھرتی پر انسان کے شعور ذات میں کبھی خامکار جذبے بھرے جاتے ہیں، کبھی پختہ کاری کی دھول اڑنے لگتی ہے۔ اس جہاں کی بے کراں وسعتوں میں انسان کو کبھی اہل جفا کے عتاب، ستم کشوں کے عذاب کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور کبھی کارکنان قضاء و قدر انسان کو تازہ ماحول کی آب و تاب اور خوشگوار خوابوں کی تابندہ راحتوں سے دوچار کر دیتے ہیں۔ میرے بیٹے، ہر طرح ہر قسم کے حالات کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد سالم بن تمازر علیحدہ ہوا، محمد بن اشد کو اس کی نشست پر بٹھایا، خود بھی قریب ہی بیٹھ گیا اور اس کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہنے لگا، بیٹے، جو گفتگو ارم نے تم سے متعلق اقلیمہ سے کی تھی وہ ابھی تھوڑی دیر پہلے میرے اور اقلیمہ کے درمیان تفصیل کے ساتھ ہوئی ہے۔ بیٹے، یہ بات تو طے شدہ ہے کہ اقلیمہ تمہیں پسند کرتی ہے۔ تمہاری ماں اور بہن کے مرنے کی خبر سے پہلے میں اور اقلیمہ اسی موضوع پر گفتگو کر رہے تھے۔ وہ بیچاری پریشان تھی کہ اس کی بہن ارم نے مرنے سے پہلے اس کے ساتھ تفصیل سے گفتگو کی تھی اور اس گفتگو کے دوران اقلیمہ نے تم سے اپنی محبت کو تسلیم کیا تھا۔
اس کے بعد ارم نے اقلیمہ کو تمہیں بتانے اور خود باورچی خانے کی طرف چلے جانے کے لیے کہا تھا۔ اس کے بعد جب اقلیمہ کی غیر موجودگی میں تمہاری اور ارم کی گفتگو ہوئی تو اس کا اقلیمہ کو پتہ نہیں تھا اور وہ اس سلسلے میں بڑی جستجو اور پریشانی میں تھی۔ تاہم میں نے اسے پورے حالات سے آگاہ کر دیا ہے کہ ارم نے محمد بن اشد سے بھی تم دونوں کی شادی کی گفتگو کی تھی۔ میں نے اقلیمہ کو یہ بھی بتا دیا ہے کہ محمد بن اشد بھی تمہیں پسند کرتا ہے اور تم سے شادی کرنے پر رضامند ہے۔ بیٹے، پہلے میں عدی بن عمیر، تمہارے دونوں ساتھیوں شبیب بن روا اور حرب بن قیس نے مل کر یہ فیصلہ کیا تھا کہ تمہارے اور اقلیمہ کے نکاح کا اہتمام کر دیا جائے گا۔ رخصتی بعد میں کر دی جائے گی تاکہ اس سلسلے میں تمہاری ماں اور بہن کو بھی اعتماد میں لیا جا سکے۔ اب جب کہ ظالموں نے تمہاری ماں اور بہن کو قتل کر دیا ہے تو میرے بیٹے، میں نہیں جانتا اقلیمہ سے متعلق اب تمہارے کیا خیالات ہیں۔ اس موقع پر شبیب بن رواح بول اٹھا، سالم بن تمازر کو مخاطب کر کے کہنے لگا، کیا ایسا ممکن نہیں کہ ابھی صرف نکاح کا اہتمام کیا جائے، اقلیمہ یہیں رہے؟ اس لیے کہ محمد بن اشد کی ماں اور بہن کے مارے جانے کے بعد پہلے تو ہم سب نے مل کر قاتلوں کو تلاش کرنا ہے اور ان سے انتقام لینا ہے، اور اس کے بعد اقلیمہ کی رہائش اور اس کی حفاظت کا سامان بھی کرنا ہے۔ جب تک یہ کام مکمل نہیں ہوتا میں سمجھتا ہوں اس وقت تک اقلیمہ یہاں آپ لوگوں کے پاس محفوظ ہے۔ جواب میں سالم بن تمازر کہنے لگا، آپ سب مل کر جو فیصلہ کریں گے اس پر عمل کیا جائے گا۔ اس کے بعد سالم بن تمازر محمد بن اشد کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، بیٹے، تمہاری ماں اور بہن کے مرنے کا سن کر اقلیمہ کی حالت بہت خراب ہو رہی ہے۔ میں اسے اس حالت میں چھوڑ کر آیا ہوں کہ وہ رو رہی تھی، فرش پر گرنے لگی تھی لیکن برآمدے کی دیوار کا سہارا لے لیا تھا۔ بیٹے، اب تیرے اور اس کے درمیان ایک رشتہ قائم ہو چکا ہے۔ میں کہتا ہوں اٹھو، میرے ساتھ چلو، اس سلسلے میں اقلیمہ کو بھی ڈھارس دو اور پھر دونوں مل کر اپنے مستقبل کا فیصلہ کرو۔ تمازر کی اس گفتگو سے عدی بن عمیر کے علاوہ روح بن حاتم، شبیب بن رواح اور حرب بن قیس نے بھی اتفاق کیا تھا، لہٰذا ان سب کے کہنے پر سالم بن تمازر اٹھا اور سب کو مخاطب کر کے کہنے لگا، آپ سب لوگ میرے ساتھ چلیں۔ اس پر سب کھڑے ہو گئے اور سرائے کے اس کمرے سے نکل کر وہ سالم بن تمازر کی حویلی کا رخ کر رہے تھے۔ پہلے سب دیوان خانے میں جا کر بیٹھ گئے تھے۔ اس کے بعد سالم بن تمازر نے محمد بن اشد کی طرف دیکھا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، بیٹے، تم اس کمرے میں جاؤ جس میں ارم رہا کرتی تھی، وہاں اقلیمہ بیٹھی ہے، وہ لگاتار روئے جا رہی ہے۔ رملہ اور کلثوم اسے تسلی دینے کی کوشش کر رہی ہیں۔ اس وقت اسے تمہاری طرف سے تسلی اور ڈھارس دینے کی ضرورت ہے۔ وہ اپنی بہن کی موت کے صدمے کو تو برداشت کر گئی تھی، اب جو تمہاری ماں اور بہن کے قتل کی خبر اس نے سنی ہے تب سے وہ لگاتار رو رہی ہے۔ مجھے ڈر اور اندیشہ ہے کہ کہیں وہ اپنی صحت نہ خراب کر لے۔ بیٹے اٹھو، ارم کے کمرے میں جاؤ اور اقلیمہ کو سنبھالا دو، یقیناً تمہارے کہنے پر وہ سنبھل جائے گی اور رونا بند کر دے گی۔ عدی بن عمیر نے بھی جب اس کی تائید کی تب محمد بن اشد اٹھا، دیوان خانے سے نکل کر اس کمرے کی طرف گیا جس میں کبھی ارم رہا کرتی تھی۔ اس نے دیکھا جو مسحری ارم کے لیے استعمال ہوتی تھی اس پر اپنا سر گھٹنوں میں دیے اقلیمہ لگاتار ہچکیوں اور سسکیوں میں روئے جا رہی تھی۔ رملہ اور کلثوم دونوں اسے سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ محمد بن اشد جب اس کمرے میں داخل ہوا تو رملہ اور کلثوم دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ پھر رملہ نے کلثوم کو مخصوص اشارہ کیا۔ دونوں ماں بیٹی اقلیمہ کی طرف اشارہ کر کے محمد بن اشد کو آگے بڑھنے کا کہہ کر باہر نکل گئی تھی۔ محمد بن اشد آگے بڑھا، اقلیمہ اسی طرح اپنا سر گھٹنوں میں دیے رو رہی تھی۔ محمد بن اشد نے آگے بڑھ کر اپنا ہاتھ اس کے سر پر رکھا، پھر وہ بھاری بکھرتی آواز میں اقلیمہ کو مخاطب کر کے کہہ رہا تھا، اقلیمہ، اس میں شک نہیں کہ ہر شے کی ذات نے ایک روز نارسائی کی لکیروں کی طرح مٹی ہو جانا ہے۔ بھاگتی عمر کے صحراؤں میں زیست کے یہ ماہ و سال، فکر کی سوکھی کھیتیوں میں رائگاں تلاش اور چپا چپا چھانتی پاگل ہواؤں کی طرح ختم ہو جائیں گے۔ روحوں کی لوہے میزان کو ایک روز تمام ہونا ہے، آتش قلب کے اجالے مدھم ہو جائیں گے، حیات کی دھول کو بھی تمام ہونا ہے۔ صدائے کن کی دھن میں رقصاں اس جہان میں ذرے ذرے کے سینے کی دھڑکنوں کو ایک روز اپنے انجام کو پہنچنا ہے۔ ایثار کی خوشبو کو اغراض نے نکل جانا ہے اور عناصر کا توازن بھی بگڑنا ہے۔ دھنک کے رقصاں رنگ، پھولوں کی امڑتی خوشبوئیں، راگوں کی سحری لہریں، باغوں کے اڑتے حسین خواب سب تمام ہونے ہیں۔ لیکن مرنے والوں کا دکھ اتنی جلدی بھلایا نہیں جا سکتا۔ اگر کوئی طبعی عمر مر جائے تو اس کے غم پر انسان صبر و شکر کر لیتا ہے، لیکن جب کسی کے عزیز کو قتل کیا جائے تو پھر اس کی حالت جبر کے آگے سر جھکاتی اسیری، دلوں میں کرب کی ریت، آنکھوں میں دکھ کی نمی اترتی ہے۔
دل کے خواب جزیروں میں خاک اڑتی ہے